अस्सलाम वालेकुम रीडर्स। आप की राइटर एक छुट्टी के बाद वापस हाज़िर हो चुकी है। तो मुझसे कहा गया था कि एपिसोड लॉन्ग दिया करें। मैंने कोशिश तो की है लॉन्ग लिखने की, तो ज़्यादा ही लिखी है मैंने, 400-500 अल्फाज ज़्यादा ही लिखे गए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं हो सकी क्योंकि वजह ये है कि मैं घर के सारे काम भी करती हूँ। तो सारे काम मेरे सर पे होते हैं A to Z, बस बर्तन निकाल के। तो इसलिए मेरे से बहुत मुश्किल हो जाता है एपिसोड लिखना, और ऊपर से मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, तो उम्मीद है आप लोग ये बात मेरी समझेंगे। तो चलें, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को रोज़ एपिसोड देती हूँ। छोटी होती है पर माफ़ कीजिएगा, लॉन्ग मैं नहीं लिख पा रही क्योंकि मैं टाइप करके लिखती हूँ, तो इसलिए ज़रा देर लग जाती है लिखने में। बाकी हम स्टार्ट कर लेते हैं हम नावल के एपिसोड। नावल नेम है मैं असीर मोहब्बत हो गया, राइटर मानिया ख़ान, और एपिसोड है 10। लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। वो सुबह 5 बजे ही उठ गई थी क्योंकि एक तो उसे नमाज़ पढ़नी थी और फिर बारान के लिए फ़्रेश जूस बनाना था। जाए नमाज और एक छोटा सा कुरान वो अपने साथ लाई थी क्योंकि वो जानती थी उससे यहाँ तो मिलनी नहीं ये चीज़ें। नमाज़ पढ़कर वो किचन में जाने के लिए कमरे से निकली तो उसी वक्त बारान सीढ़ियाँ उतरता नज़र आया, जिसकी गोद में रहमान चढ़ा उसके गाल पर बार बार किस कर रहा था, जबकि बारान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी रहमान की इस हरकत पर। ज़ाहले तो बारान को देखती रह गई थी क्योंकि ब्लैक कलर के ट्राउज़र, ब्लैक बनियान जो उसके पैक्स वाली बॉडी की खदोखाल साफ दिखा रही थी पहने, वो सामने वालों को हिप्नोटाइज करने जितना हैंडसम लग रहा था, और ऊपर से उसके चेहरे की हल्की सी मुस्कुराहट। वल्लाह, ज़ाहले को लगा था कि शायद कभी भी उसने बारान जैसा हैंडसम नौजवान नहीं देखा था। तौबा तौबा ज़ाहले, होश करो, तुम्हें उस पर नज़र रखनी है, पर ये वाली नहीं, दूसरी वाली। ज़ाहले खुद को शर्म दिलाती हल्की आवाज़ में बोली और फिर सामने देखा जहाँ वो सीढ़ियाँ उतर कर किसी कमरे की जानिब बढ़ रहा था। इससे पहले वो उस कमरे में दाखिल होता ज़ाहले ने उसे पुकारा था, सर। ज़ाहले की आवाज़ पर बारान ने पलट कर उसे देखा, जो आज भी मशरकी लिबास पहने थी, मगर आज उसने लाल रंग की फ़्रॉक पहनी थी जिसमें वो खिला गुलाब का फूल लग रही थी। रहमान तो उसे देख मुस्कुरा कर हाथ हिलाता उसे अपनी जानिब मुतवज्जा करने लगा। उसने भी बारान जैसी ड्रेसिंग की हुई थी। रहमान के हाथ हिलाने पर ज़ाहले ने भी मुस्कुरा कर हाथ हिलाए थे और बारान उसकी मुस्कुराहट देखता रह गया। बोलो, क्या बात है? बारान का लहजा उसके लिए फिर से नरम था। सर, वो पूछना था कि जूस बनाकर टेबल पर रखना है या आपके कमरे में लाना है? ज़ाहले के सवाल पर बारान ने ना में सर हिलाया था। नहीं, ना ही टेबल पर ना ही कमरे में लाना है। तुम 1 घंटे तक जिम रूम में ले आना, यानी उस कमरे में। बारान ने उसे हिदायत देते साथ उस कमरे की जानिब इशारा किया जिसमें वो जा रहा था। ओके सर, ठीक है, मैं बना लाऊंगी, वो मुस्कुरा कर कहती वहाँ से वापस कमरे की जानिब बढ़ गई और बारान रहमान के साथ जिम रूम में बढ़ गया। वो वॉशरूम से नहाकर निकला ही था कि उसके मोबाइल की रिंगटोन बजी थी। नंबर कोई अननोन था। उसने जैसे ही फ़ोन कान से लगाया तो दूसरी जानिब से सुनाई दी गई आवाज़ सुन उसके लब मुस्कुराहट में ढले थे। आए मिस्टर एंशम, तैशेओ मुद्दे मिश्तिया। हाय मिस्टर हैंडसम, कैसे हो? मुझे मिस किया? दूसरी जानब से ज़ाहले की खिलखिलाहट और तोतली आवाज़ पर उसे रहमान बहुत याद आया था। 4 दिन हो गए थे उसे रहमान को देखना तो दूर, उससे बात भी नहीं हुई थी। हाय नूरे द प्रिंसेस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको बिल्कुल नहीं भूला मैं। ये बताओ मेरी दोस्त नूरे कैसी है? दावर ने नूरे के सवालों का जवाब देते उससे तबीयत का पूछा। नूरे बिल्कुल ठीक है, और मुद्दे आपसे पूछना था ते हम तब मिलेंगे। नूरे बिल्कुल ठीक है, मुझे आपसे पूछना था कि हम कब मिलेंगे। नूरे के सवाल पर दावर मुस्कुराया था। हा हा हा, मेरी दोस्त मुझे मिस कर रही है, तो चलो फिर हम आज ही मिलते हैं शाम 5 बजे एफल टावर पार्क में। अकेले मत आना, किसी के साथ आना। अगर कोई नहीं आ सकता तो मुझे बता देना, मैं आकर ले जाऊंगा आपको।
میں ابھی پیرس میں ہی ہوں تو تم سے مل سکتا ہوں۔ داور نے شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے اپنے چہرے کو غور سے دیکھتے کہا تو نورے دوسری جانب خوشی سے اچھلی تھی۔ یاہو اوتے نورے اپنی مما ساتھ آئے دی۔ یاہو اوکے نورے اپنی مما ساتھ آئے گی، وہ خوشی سے بولی تو داور بھی اس کی خوشی پر خوش ہوا تھا۔ اوکے پھر ابھی آپ کے مسٹر ہینڈسم تیار ہو جائیں، ہم شام کو ملیں گے۔ اوکے بائے۔ داور کے بائے کہنے پر نورے نے بھی بائے کہا تو داور نے کال کٹ کی تھی۔ اللہ جی، کیا ہی ہوتا اگر وہ باران خان ایک اچھا انسان ہوتا۔ اتنا خوبصورت ہے مگر شیطان ہے۔ توبہ ہے، پتہ نہیں کیوں ان جیسوں کے پاس دل نہیں ہوتا۔ وہ جوس بناتی ساتھ ساتھ بڑبڑا رہی تھی۔ ہاہ زاہلے، تم بھی کیا کہہ رہی ہو؟ ان کے پاس دل نہیں ہوتا اسی لیے تو ایسے ہوتے ہیں۔ خیر چل اس شیطان کو جوس دے کر آ، میرا بس چلے تو زہر ملا دوں اس کے جوس میں۔ وہ پھر سے بڑبڑاتے جوس لیتی کچن سے نکل گئی۔ سر یہ آپ کا جوس۔ وہ جم روم میں داخل ہوتی بولی، جہاں باران پسینے سے بھیگا ٹریڈ مل پر بھاگ رہا تھا اور رحمان ایک کارنر میں کھڑا تھا جہاں اس کے لیے اس کے مطابق جم بنائی گئی تھی اور وہ ان میں سے بڑے پلاسٹک کے ڈمبلز اٹھا کر اپنے بازو دیکھ رہا تھا جیسے دیکھنا چاہتا ہو کہ ڈولے شولے بنے کہ نہیں۔ رحمان کو دیکھ زاہلے کے چہرے پر خود بخود مسکراہٹ بکھری تھی۔ سر آپ کا جوس۔ وہ بنا باران کو دیکھے اس کی ٹریڈ مل کے پاس کھڑی اس کے سامنے ٹرے کرتی بولی، جس میں 2 گلاس جوس کے تھے، ایک چھوٹا رحمان کے لیے اور ایک بڑا باران کے لیے۔ شکریہ۔ وہ اپنا گلاس اٹھاتا بولا تو زاہلے دوسرا گلاس لیے رحمان کے پاس آئی تھی۔ رحمان یہ لو آپ کا جوس، جلدی سے فنش کرو۔ وہ رحمان کے بال بگاڑتی بولی، دیتھو زالے میلے پیکش بند ہے نا، میں انشم لد رہا نا بابا اور تاتو تی طرح۔ دیکھو زاہلے میرے پیکس بن گئے نا، میں ہینڈسم لگ رہا ہوں نا بابا اور چاچو کی طرح۔ رحمان نے آنکھوں میں خوشی اور امید لیے زاہلے سے پوچھا تو وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی اور اس کی یہ کھلکھلاہٹ کسی کے دل کے تار چھیڑ گئی تھی۔ باران کے قدم خود بخود ان دونوں کی جانب اٹھے تھے۔ میرا رحمان ویسے ہی بہت ہینڈسم ہے، اسے اور محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ زاہلے نے اس کے گال چوم کر کہا تو وہ شرمانے لگا۔ باران ان کے پیچھے کھڑا بڑی دلچسپی سے سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اچھا چلو شرمانا بند کرو اور چلو جوس فنش کرو، پھر زاہلے آپ کے لیے ناشتہ بنانے جائے گی تاکہ ناشتہ کر کے جلدی جلدی بڑے ہو جاؤ۔ وہ مسکراتے ہوئے رحمان کے آگے جوس کا گلاس کرتی بولی تو رحمان نے پرجوشی سے گلاس اٹھا لیا۔ زاہلے، باران نے نہ جانے کس احساس کے تحت اس کا نام لیا تھا، جبکہ اس کے نام سے اپنا نام سن کر زاہلے کی بیک بون میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ جی سر۔ زاہلے جلدی سے کھڑی ہوتی بولی۔ ہاں کیا؟ کچھ نہیں، یہ لو گلاس، بس یہی پکڑانا تھا۔ باران جب ہوش میں آیا تو اس کو گلاس پکڑاتا بولا اور کندھے پر رکھے ٹاول سے پسینہ پونچھتا جم روم سے نکل گیا۔ اور زاہلے اس کی بہیو پر نہ سمجھی سے کندھے اچکاتی پھر سے رحمان کی جانب متوجہ ہو گئی جو اپنا جوس کا گلاس فنش کرنے کے قریب تھا۔ داریا، ویسے ایک بات تو بتاؤ، ہم لوگ باقی روسی کپلز کی طرح میرج ڈریس میں پورا شہر گھومنے کیوں نہیں گئے؟ اور وہ کیا نام ہے اس مجسمے کا؟ ہاں یاد آیا، پیٹر دا گریٹ کا مجسمہ۔ اس کے نیچے سکے کب پھینکیں گے تاکہ ہم بھی ایک ہیپی کپل کی طرح رہیں؟ زازان پھر سے داریا کا ضبط آزمانے پہنچ چکا تھا، جبکہ اب داریا کو پتہ چل گیا تھا کہ زازان ایک نہایت ڈھیٹ انسان ہے، اس لیے غصہ کرنے کی بجائے اسے مسکرا کر دیکھنے لگی۔ واہ جی، پورے شہر کا چکر لگانا ہے اور مجسمے کے نیچے سکے پھینکنے ہیں میرے کانٹریکٹ والے شوہر کو؟ داریا نے آنکھیں مٹکاتے پیار سے پوچھا تو زازان نے خوشی اور پرجوشی سے کھڑے ہوتے سر ہاں میں ہلایا۔ بیٹھ جاؤ یہاں چپ کر کے، سکے پھینکنے ہیں تمہیں؟ اس سے پہلے میں تمہیں لے جا کر دریا میں نہ پھینکاؤں؟ نہیں، بلکہ ایسے میں کنفیوز ہو جاؤں گی کہ کس دریا میں پھینکوں۔
ایک تو روس میں سب سے زیادہ دریا پائے جاتے ہیں، 36 دریاؤں میں سے ایک کو چوز کرنا مشکل ہوگا۔ نہیں، اس سے اچھا ہے میں تمہیں جا کر بیکل جھیل میں پھینک آؤں گی۔ کہتے ہیں وہ سب سے قدیم اور گہری جھیل ہے، تو تم باہر بھی نہیں نکل سکو گے۔ اور جانتے ہو وہاں پر ایسے آبی جانور پائے جاتے ہیں جو دنیا کی کسی جھیل، کسی دریا یا کسی سمندر میں نہیں پائے جاتے۔ تو بس تمہاری باڈی بھی نہیں آئے گی اوپر جب تم مر جاؤ گے، کیونکہ تمہیں تو آبی جانور کھا گئے ہوں گے نا۔ کیسا لگا میرا آئیڈیا؟ داریا نے ایسے کہا جیسے وہ کسی کو مارنے نہیں بلکہ کسی کی شادی میں تحفے لے جانے کا فیصلہ کر رہی ہو۔ خدا کو مانو لڑکی، کیوں ہو اتنی خطرناک؟ بندہ مذاق بھی نہیں کر سکتا تم سے تو۔ وہ ڈر کر واپس صوفے پر بیٹھتا بولا، جبکہ داریا واپس اپنا موبائل یوز کرنے لگی۔ اپنے مذاق اپنے پاس رکھا کرو، ورنہ میں واقعی تمہارے ساتھ ایسا کروں گی، اور تمہاری مدد کے لیے پکارنے پر بھی تمہیں بچانے کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ یہاں کے لوگوں کو انگریزی اور اردو نہیں آتی اور تمہیں روسی زبان نہیں آتی، لہٰذا کوشش کرنا کہ میرا دماغ خراب نہ کرنا، ورنہ میں کسی کا قتل کرنے سے پہلے سوچتی نہیں۔ وہ اسے وارن کرتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ ززان نے منہ کے زاویے بگاڑتے اس کی نقل اتارتے سائڈ پر منہ کیا کہ وہاں بیٹھے جانو کو دیکھ اس کا کلیجہ منہ کو آیا تھا، کیونکہ جانو اس کو گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتا وہاں سے بھاگ گیا تھا، کیونکہ جانو کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ مارکو، یہ کارٹون اندر لے جاؤ اٹھا کر، اس میں 10 کلو ڈرگز ہیں، اور ان ڈرگز کو اندر ہال کمرے میں لے جا کر باقی لوگوں کے ساتھ کھلونوں میں بھرو۔ غزین جو حلیہ بدل کر باران کے گودام میں مارکو بن کر رہ رہا تھا، اسے وہاں کے نگران نے ایک کارٹون کی جانب اشارہ کرتے کہا، جس پر وہ سر ہلاتا وہ کارٹون اٹھاتا اندر بڑھ گیا۔ اس نے یہاں آ کر بہت انفارمیشن لے لی تھی کہ کب یہاں مال آتا ہے اور کب نکلتا ہے، اور یہ انفارمیشن اس کے لیے بہت اہم تھی، کیونکہ اب وہ اپنی ٹیم کو یہ انفارمیشن دے کر اسمگلنگ کو روک سکتا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ 2 دن بعد سمندری رستے سے اسمگلنگ ہونے والی تھی، اور وہ ٹائمنگ وغیرہ سب کچھ جان گیا تھا، اور اپنی ٹیم کو بھی انفارمیشن پہنچا چکا تھا۔ وہ اپنے کام پر لگ گیا تھا، یعنی باران کی بربادی شروع تھی، کیونکہ غزین کوئی کیس ادھورا نہیں چھوڑتا تھا۔ میم راجر نے 2 آدمیوں کو پیلس کے پاس سے پکڑا ہے۔ بہت مارنے کے بعد وہ مانے ہیں کہ دوسری پارٹی نے ہی انہیں آپ پر نظر رکھنے کے لیے بھیجا ہے۔ اب آپ بتا دیں ان دونوں کا کیا کرنا ہے۔ جینی اس کے کمرے میں کھڑی اسے انفارمیشن دے رہی تھی۔ کرنا کیا ہے؟ مار کر انہیں ان کو بھیجو جنہوں نے اسے بھیجا ہے، اور ہاں، ساتھ ایک چٹ پر لکھ کر ضرور بھیجنا کہ داریا سے اس کا کنگڈم چھیننا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہمت ہے تو خود لڑے، معمولی کیڑوں کو نہ لائے جنگ کے درمیان۔ داریا شیشے کے سامنے بیٹھی اپنے بال بناتی بولی، میم آپ کو نہیں لگتا آپ اس معاملے کو بہت ایزی لے رہی ہیں؟ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ کو ان کو اچھے سے مزہ چکھانا چاہیے۔ جینی نے فکر مندی سے کہا تو داریا ہنس پڑی۔ جینی، تم اپنی اور راجر کی شادی کی تیاری کرو، یہ سب میں دیکھ لوں گی۔ داریا برش ٹیبل پر رکھتی کھڑی ہوئی اور جینی کو کندھوں سے تھامتی بولی تو جینی اوکے میم کہتی وہاں سے چلی گئی۔ وہ کچن میں کھڑی جلدی جلدی ہاتھ چلاتی اٹیلین پاستا بنا رہی تھی، کیونکہ آج باران جلدی گھر آ گیا تھا اور اس کے ساتھ 3 آدمی بھی تھے جن کے لیے وہ پاستا بنا رہی تھی۔ وہ سب ایک کمرے میں بیٹھے تھے، نہ جانے کیا باتیں کر رہے تھے۔ یہ سوچ سوچ زاہلے کو بے چینی ہو رہی تھی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا وہ باران کے اسمگلنگ پارٹنر تھے۔ رحمان، آپ ادھر بیٹھو، زاہلے ابھی واپس آتی ہے، اور پھر آپ کو اپنے ہاتھوں سے مزے مزے کا پاستا کھلائے گی۔ وہ رحمان کو مسکرا کر کہتی کمرے سے نکل گئی، جبکہ کچن شیلف پر بیٹھا رحمان اس کی بات پر سر ہلاتا واپس موبائل پر کارٹون دیکھنے لگا۔ وہ سر پر اچھے سے دوپٹہ لیے ہاتھ میں پاستا کی ٹرے پکڑے اس کمرے میں داخل ہوئی تو دھوئیں کی سمیل نے اسے کھانسنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے کھانسنے پر وہاں موجود باران اور باقی 3 لوگ اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ جہاں باقی تینوں کی آنکھیں اس کی خوبصورتی دیکھ کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں،
وہیں باران نے غصے اور ضبط سے مٹھیاں میچ لی تھیں۔ وہ بمشکل سانس لیتی ان کے پاس پہنچی جو کمرے میں موجود اکلوتی ٹیبل پر بیٹھے تاش کھیل رہے تھے، جبکہ ہر ایک کے سامنے ایک ایک گلاس اور وائن کی بوتل پڑی تھی اور وہ سب لوگ ہی سگریٹ پی رہے تھے۔ سر، یہ آپ کے لیے اسپیشل پاستا، وہ مسکرا کر ان سب سے کہتی ٹیبل پر پاستا رکھنے لگی، جبکہ ان آدمیوں کی ہوس بھری نگاہیں اسی پر تھیں۔ جاؤ یہاں سے۔ اچانک باران کی سرد آواز پر وہ حیران ہوتی اسے دیکھنے لگی جو لال آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بس سر، یہ سرو کر کے چلی جاتی ہوں، وہ مسکرا کر بولی تو باران غصے سے تاش کے پتے پھینک ٹیبل پر ہاتھ مارتا کھڑا ہوا۔ سنائی نہیں دیا تمہیں؟ میں نے کیا کہا؟ جاؤ یہاں سے ابھی کے ابھی، وہ چیخ کر بولا تو سب لوگ ہی حیران ہوئے تھے، جبکہ زالے اس کے غصے سے خوفزدہ ہوتی بھاگتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ اپنا اپنا پاستا خود ڈال لو اور تاش کی بازی دوبارہ شروع کرتے ہیں، وہ دوبارہ نارمل ہوتے واپس ٹیبل پر بیٹھ کر بولا تو سب نے اپنی تاش کے پتے اس کے حوالے کیے تھے۔ وہ بھی تاش کو اوپر نیچے کر رہا تھا کہ اس کے ایک پارٹنر، جس کی آنکھوں سے زالے کا چہرہ جا ہی نہیں رہا تھا، اس نے باران کو مخاطب کیا۔ سنو باران، یہ تمہاری کام والی تو بہت حسن رکھتی ہے، کہاں سے لائے ہو ایسی حسینہ، وہ بھی کام کرنے کے لیے؟ مجھے بیچو گے؟ دل آ گیا ہے میرا اس پر، منہ مانگی قیمت دوں گا، بس اس حسینہ کا حسن میرا ہو جا۔ وہ آدمی ابھی اپنی ہوس بھری آنکھوں کو بند کیے زالے کو یاد کرتا بول رہا تھا کہ باران، جس سے اس کے منہ سے زالے کا ذکر برداشت نہ ہوا تھا، اس نے تاش کا ایک پتا اسپیڈ سے اس کی جانب پھینکا تھا جو سیدھا اس آدمی کی شاہ رگ کو کاٹ چیرتا گزرا تھا اور اس کی بات بیچ میں ہی اچک کر اسے موت کے منہ میں ڈال گیا تھا۔ باران کے سنبھل پر باقی کے دو آدمی آنکھیں پھاڑے پریشانی سے کھڑے ہوئے تھے۔ وہ شاید بھول گیا تھا کہ باران کے سامنے عورت کو بیچنے کی بات کرنا اپنی موت کو بلاوا دینا ہے۔ امید ہے تم لوگ یہ غلطی نہیں کرو گے، باران تاش کے پتے واپس رکھتا ان کی آنکھوں میں دیکھتا بولا تو وہ ڈر کر فوراً ہاں میں سر ہلانے لگے۔ دفع ہو جاؤ تم لوگ یہاں سے، اور ہاں، اسمگلنگ طے کردہ وقت پر ہی ہوگی، اور اس کی ڈیڈ باڈی بھی لیتے جاؤ، مجھے کچرا پسند نہیں میرے گھر میں۔ وہ کرسی سے کھڑا ہوتا اپنے کوٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا سرد مہری سے بولا تو وہ دونوں جلدی سے سر ہلاتے اس آدمی کی باڈی کو اٹھا کر وہاں سے نکل گئے تھے۔ زالے جو کچن میں رحمان کو پاستا کھلا رہی تھی اور باران کے رویے کو سوچ رہی تھی، ان آدمیوں کو جاتے دیکھ نہیں پائی تھی۔ سو ریڈرز، یہ تھی ایپیسوڈ نمبر 10۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو لائک کمنٹ ضرور کیجیے گا، چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے تاکہ نیو آنے والی ایپیسوڈز آپ کو ملتی رہیں۔ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اسٹے بلیسڈ وتھ ہیپینس۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔